अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा हदिनी व सद्दिदनी। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पढ़ रहे हैं 13वां सिपारा और सूरह यूसुफ, और पहले तफसीर गुजर चुकी है यूसुफ की थोड़ी सी। अब हम शुरू करेंगे आयत नंबर 53 से। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिसूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। और मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई पर उभारने वाला है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार ही अपना रहम करे। यकीनन मेरा पालने वाला बड़ी बख्शिश करने वाला और बहुत मेहरबानी फरमाने वाला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो वाक़या हुआ था ना, तो उस वक्त की ये कंटिन्यूशन चल रही है कि मेरा नफ्स, अपने नफ्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम हमारे तज़किये के लिए देख सकते हैं, हम अपने लिए क्या सबक ले सकते हैं कि फ़ौरन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी बात अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ ले गई कि नफ्स तो बुराई की तरफ उभारता है। नफ्स अम्मारा 3 किस्म की है ना, नफ्स 3 किस्म आती हैं इसमें। पहला है नफ्स की अक़साम में से नफ्स अम्मारा जो बुराई की तरफ उभारता है। फिर दूसरा होगा नफ्स लव्वामा जो मलामत करने वाला है। फिर तीसरा होगा नफ्स मुतमइन्ना। तो हम सबको दुआ करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको इस नफ्स अम्मारा से महफूज रखे, और जो मलामत करने वाला हो वो हो और मुतमईन हो इंशाअल्लाह ताला। हम सबको अपने लिए, अपनी औलादों के लिए, अपने नस्लों के लिए ये दुआएं ज़रूर करनी हैं, क्योंकि शैतान तो लगा हुआ है, वो खुला दुश्मन है। और फिर सबसे बड़ी बात, वो नज़र भी नहीं आता, इसीलिए क्या है, हमें इतना यकीन भी नहीं आता और हम इजी लेते हैं बातों को। लेकिन सुबह शाम के अस्कार, सुबह शाम की दुआएं, मुज़्ज़तैन और ऐतल कुर्सी, ये सारी चीज़ें खुद भी पढ़ें, बच्चों से भी कहें पढ़ने के लिए। और जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, फिर हम दम करें उनके ऊपर, पढ़ें, दोनों हाथों पर फूकें और बच्चों के सारे जिस्म पर मलें। आयत नंबर 54। और बादशाह ने कहा, इसे मेरे पास लाओ कि मैं इसे अपने खास कामों के लिए मुकर्रर कर लूं। फिर जब इसे बातचीत की तो कहने लगा कि आप हमारे हमारे यहाँ आज से जी इज्जत और अमानतदार हैं। बादशाह ने बुलाया और इज्जतदार बनाया। देखिए आप पहले कहाँ थे, फिर कैसी इज्जत मिली, सब्र की वजह से। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला और बाखबर हूँ। तो आपने खुद ऑफर किया। तो इससे हमारे लिए क्या सबक मिलता है कि हम भी, हमारे पास में जो काबिलियत है वो दीन के लिए, हमारी टीचर से या हमारे जो भी करता धरता लोग हैं उनसे हम ऑफर कर सकते हैं कि ये काबिलियत है मेरे पास में, मैं कर सकती हूँ। हाँ, इल्ला कि इसमें तकब्बुर ना हो, लेकिन दीन की खिदमत के लिए, लोगों की खिदमत के लिए हम खुद आगे बढ़ के ये कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ ये काम में आप मेरे जिम्मे दीजिए, मैं कर सकती हूँ। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में भी एक वाक़या हुआ था ना, तो और इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क का कब्जा दे दिया कि वो जहाँ कहीं चाहे रहे सहे। हम जिसे चाहे अपनी रहमत पहुंचा देते हैं, हम नेकोकारों का सवाब ज़ाया नहीं करते। और यकीनन ईमानदार और परहेज़गार का आखिरवी अजर बहुत ही बेहतर है, ये हमारे लिए है। जब हम नेक काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो हमारे लिए क्या है, लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, हमारे लिए अजर भी है आखिरत में और हमेशा रहने वाला है। किसके लिए? जो बेहतरीन अजर करे मुहसिन अंदाज में। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए तो इन्हें पहचान लिया और उन्होंने इसे ना पहचाना। और जब इन्हें इनका असबाब मुहैया कर दिया तो कहा कि मैं, मेरे पास अपने भाई को भी लाना जो तुम्हारे बाप से है। क्या तुमने नहीं देखा कि मैं पूरा नाप कर देता हूँ और मैं हूँ भी बेहतरीन मेजबानी करने वाला।
والوں میں سے، بس اگر تم اسے میرے پاس نہ لے کر آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ تو ایک ہلکے قسم کی دھمکی بھی دے رہے ہیں، ہدایت بھی دے رہے ہیں، ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں اس میں، کہ جب نیکسٹ ٹائم آئے تو وہ چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا جو بنیامین گھر پہ اپنے والد کے ساتھ تھا، جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، اور دوسرے بھائیاں سب الاتی بھائی تھے، مطلب دوسری ماں سے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 62، اور اپنے خدمت گاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوری میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لے تو بہت ممکن ہے کہ وہ پھر لوٹ کر آئیں۔ تو آپ نے کوشش بھی کی، کہہ بھی دیا ان لوگوں سے، اور کوشش بھی کی۔ تو ہمارے لیے کیا ہے، ہم محنت کریں، پھر اگر ہم سے نہیں ہو سکتا، ہمارے بس میں نہیں ہے، تو ہم کسی کی ہیلپ مانگ سکتے، لیکن پہلے ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی۔ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ابا جان، ہم سے تو غلے کا ناپ روک لیا گیا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجے کہ ہم پیمانہ بھر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اس بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ تو آپ نے وہ بات یاد دلائی یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کو کہ اس سے پہلے بھیجا تھا میں ایک یوسف علیہ السلام کو تمہارے ساتھ، تو کیا ہوا؟ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے خاندان کو رسید دلا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے، یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ تو جب انہوں نے واپس پیسے بھی دیکھ لیے اس میں تو اور خوش ہو گئے، اور باپ سے تعویلیں کرنے لگے کہ پھر ساتھ ہمیں بھیج دیجئے بنیامین کو بھی، پھر ہم اور زیادہ غلہ لائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو، تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پورا قول اور قرار دے دیا تو انہوں نے کہا ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ کتنی پیاری بات کی، پہلے بچوں سے وعدہ لے لیا، پھر کہا میں اللہ کے ذمہ کر کے دیتا ہوں، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، اللہ ہی ہمارا وکیل ہے، اللہ ہی ہمارا نگہبان ہے۔ آیت نمبر 67، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل اللہ، یہاں پر پھر سے ہمارا سبق ہو رہا ہے، وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، صرف توکل اللہ پہ ہی کریں، اسباب سارے کریں، لوگوں سے مدد مانگیں، جاب پہ جائیں، محنت کریں، گھر کے سارے کام کریں، ہر چیز کریں، لیکن پھر بچوں کو جب چھوڑیں تو اللہ کی حفاظت میں چھوڑیں، پہلے بچوں کو سمجھا دیں، توکل کر لیں، دعائیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد میں اللہ ہی کارساز ہے۔ اور جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بابت مقرر کر دی وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک شک آیا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ پورے 11 بیٹے ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو ہو سکتی ہے نظر بد لگے گی، ان کے ایک دل میں خیال آیا، تو پھر اس خیال کی بنا پر انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم سارے بچے ایک دروازے سے مت داخل ہونا، جدا جدا الگ الگ ہو کے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد برحق ہے، لگے گی، تو پھر اس کی تفصیل میں لاسٹ میں بتاتی ہوں، پھر دعا بھی بتاتی ہوں انشاءاللہ تعالی سپارے کا جب خلاصہ کریں گے۔ اور یہ سب جو یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا میں تیرا بھائی یوسف ہوں، پس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج و غم نہ کرنا۔ کتنی پیاری بات کی، دیکھو سب سے پہلے دلاسا دیا، تسلی دی کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں اس پہ غم نہ کرنا، پھر یہ بتایا میں تمہارا بھائی ہوں جو بچھڑا ہوا بھائی ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا یا کسی سے کوئی بھول ہو گئی تو بار بار دہرا کے اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں، پھر ہم ظالم بن جاتے ہیں۔ پہلے وہ اس نے ظلم کیا تھا ہم پہ، لیکن پھر ہم نے اتنی تنقید کی، اتنی باتیں کی، اتنا اسے رنج و غم پہنچایا کہ پھر آخر میں ہم ظالم بن گئے۔ تو اس سے بہت بچنا چاہیے، پہلے ہم مظلوم ہوتے ہیں لیکن ہمارے رویے نے پھر ہمیں ظالم بنا دیتا ہے، ہو گیا بس،
इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ करें कि उसी में से खैर निकले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरम मिनहा। बस ये पढ़े। फिर जब इन्हें इनका सामान असबाब ठीक ठाक करके दिया तो अपने भाई के असबाब में पानी पीने का प्याला रख दिया। फिर एक आवाज देने वाले ने पुकार कर कहा, ऐ काफिले वालों, तुम लोग चोर हो। आया नंबर 71, क़ालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून। इन्होंने कहा, इनकी तरफ मुंह फेर कर कहा, तुम्हारी क्या चीज खोई गई है। जवाब दिया कि शायद पैमाना गुम है जो इसे ले आए, इसे एक ऊंट के बोझ का गल्ला मिलेगा, इस वादे का मैं जामीन हूँ। फिर आपने ऐलान किया सबसे पहले कि कोई चीज खो गई है, फिर आपने ये भी ऐलान किया कि मैं इनाम दूंगा जो कोई भी उसे वापस लेकर आएगा। इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तुमको खूब इल्म है कि हम मुल्क में फसाद फैलाने के लिए नहीं आए और ना हम चोर हैं। अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। 74, इन्होंने कहा, अच्छा चोर की क्या सजा है अगर तुम झूठे हो। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे सवाल किया कि एक चोर की क्या सजा है। तो ये बेहतरीन तरीका है किसी से सवाल करने का, किसी से पूछने का, किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले तहकीक कर लेने का कि भाई अगर मिल गया सामान तो फिर आप खुद बताएं कि चोर की क्या सजा है। जवाब दिया कि इसकी सजा यही है, जिसके असबाब में से पाया जाए वही इसका बदला है। हम तो ऐसे जालिमों को यही सजा दिया करते हैं। तो ये सजा किस लिए बताई इन्होंने, क्यों? क्योंकि जब याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनकी शरीयत में यही सज़ा थी कि जिसके पास से सामान निकले उसको रख लिया जाए। तो इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हीं से पूछा। बस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनके सामान की तलाशी शुरू की। अपने भाई के सामान की तलाशी से पहले फिर इस पैमाने को अपने भाई के सामान ज़ंबील से निकाला। हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इसी तरह तदबीर की। बादशाह के कानून की रौ से ये अपने भाई को ना ले सकता था, मगर ये कि अल्लाह को मंजूर हो। हम जिसके चाहे दर्जे बुलंद कर दें। हर जी इल्म पर फौकियत रखने वाला दूसरा जी इल्म मौजूद है, ये अल्लाह सुब्हाना तआला है। हर एक के इल्म पर फौकियत रखने वाला अल्लाह सुब्हाना तआला है। सारी दुनिया तमाम जहानों का मालिक अल्लाह है और हर चीज का इल्म रखने वाला, इहाता रखने वाला भी अल्लाह सुब्हाना तआला है। इन्होंने कहा, अगर इसने चोरी की तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपने दिल में रख लिया और इनके सामने बिल्कुल जाहिर ना किया। कहा कि तुम बदतर जगह में हो और तुम बयान करते हो, इसे अल्लाह ही खूब जानता है। जबान से कुछ नहीं कहा लेकिन दिल में कह लिया। तो यही है ना सब्र जमील जो कहते हैं, वो यही है कि पहली चोट पे सब्र करे। आंसू तो बहाए, आंसू बहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि दिल दुखता है, आंसू बहते हैं, लेकिन फिर जबान से गिला शिकवा ना हो। तो आपने दिल में कर लिया ये ख्याल, लेकिन जबान पे कोई बात नहीं लाई। आंसू तो ये फितरत है इंसान की, जब उसे गम पहुंचता है, दिल दुखता है तो आंसू निकलते हैं, आंसू निकलेंगे, लेकिन जबान से कुछ ना कहना, इसी को कहते हैं सब्र जमील। पहली चोट पे ना। 78, इन्होंने कहा, ऐ अजीज मिस्र, इसके वालिद बहुत बड़ी उम्र के बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं, आप इसके बदले हम में से किसी को ले लीजिए। हम देखते हैं कि आप बड़े नेक नफ्स हैं। पहले तो बता दिया कि इसका भाई भी चोर था, ये भी चोर था, फिर अभी फौरन बता रहे हैं क्योंकि इनको पता नहीं है ना कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है। तो बता रहे हैं कि आप तो बड़े मोहसिन हैं, पहले भी कहा था मोहसिन हैं आप, तो फिर अब कह रहे हैं कि नेक नफ्स हैं। देखें आप, अल्लाह अकबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हमने जिसके पास अपनी चीज पाई है, इसके सिवा दूसरे की गिरफ्तारी करने से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। ऐसा करने से तो हम यकीनन नाइंसाफी करने वाले हो जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साफ साफ कह दिया। जब ये इससे मायूस हो गए तो तन्हाई में बैठकर मशवरा करने लगे। इनमें से जो सबसे बड़ा था, इसने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह की कसम लेकर पुख्ता कौल और करार लिया है और इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तुम कोताही कर चुके हो। बस मैं तो इस सरजमीन से ना टलूंगा जब तक कि वालिद साहब खुद मुझे इजाजत ना दे। या अल्लाह, मेरे इस मामले का फैसला कर दे और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। जो सबसे बड़ा भाई था, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कत्ल करने के लिए ले गए थे तो तब भी उसी ने इन लोग को मशवरा दिया था कि कत्ल ना करो उसको। फिर अभी भी ये शर्मिंदा है कि अब ये बिन्यामीन के साथ ऐसा वाक़या होगा, मैं तो वापस नहीं जाऊंगा वालिद के सामने। शर्मिंदा हो गया वो। अच्छा, शर्मिंदा होके फिर तौबा करना, तौबा करके फिर वो काम ना करना, तो फिर ये तौबा कबूल होती है। सिर्फ खाली शर्मिंदगी काम नहीं आती।
جیسے کہ قابل اور حابل کا جو واقعہ ہوا تھا، اس میں وہ تھوڑی دیر کے لیے جب کوا کھود رہا تھا نا گڑھا، تو شرمندہ ہوا تھا، لیکن پھر وہ پلٹ نہیں آیا اللہ کی طرف، لوٹ کر نہیں آیا، توبہ نہیں کی اس نے۔ تو جب شرمندگی ہوتی ہے نا دل میں، تو اسی وقت فوراً توبہ کر لے، اسی وقت ٹھان لے، اللہ سے دعا کر لے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دینا، نکال دینا، ہٹا دینا۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو ابا جی، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے، اور آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے تحت ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہ صفائی پیش کر رہے ہیں کہ ہم بالکل سچے ہیں۔ ہاں، یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب ہی کو میرے پاس پہنچا دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ کیسا اللہ پہ بھروسہ ہے، کیسا توکل ہے۔ بس وہ چپ ہو گئے، بھائی پہلے ایک کو چھوڑ کر آئے تھے، اس کا بھی ایسا قصہ ہو گیا تھا، پھر دوسرے کو لے کے گئے، پھر دوسرے کے ساتھ بھی یہ ہو گیا، تو اب والد کا کیا حال ہوگا، باپ کا کیا حال ہوگا، سوچیں آپ۔ اس کے باوجود بھی ان کے پاس میں فصبر جمیل۔ ہمارے پاس تو چھوٹی سی بات پہ بھی اتنا غصہ ایسا طیش آتا ہے، سارے جسم میں خون دوڑ جاتا ہے۔ جیسے ہی غصہ آئے نا، پہلے سب سے پہلے پانی پی لیں، پھر جیسے ہی غصہ آیا اگر پانی سے بھی نہیں کم ہوتا تو وضو کر لیں، اگر اس سے بھی نہیں کم ہوتا اللہ نہ کرے تو پھر استغفار کریں، پھر ایک جگہ بیٹھ جائیں یا اس جگہ کو چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جائیں، اگر اس سے بھی کم نہیں ہوتا تو پھر قرآن کھول کر بیٹھ جائیں۔ کوشش کریں کہ غصہ نہ کریں، ہم سب اس میں شامل ہیں میرے سمیت، ہم کو بہت جلد غصہ آ جاتا ہے، تو ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے اور اللہ پر توکل کرنا ہے۔ تو دونوں باتیں اس میں آ جاتی ہیں، صبر بھی اور توکل بھی۔ اور پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف علیہ السلام، ان کی آنکھیں بوجھ اور رنج و غم کے سفید ہو چکی تھی اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ 85 بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کی یاد ہی میں لگے رہیں گے، یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں۔ انہوں نے تو چھوڑ کر آیا تھا یوسف علیہ السلام کو اس لیے کہ یہ اس کو یاد کرنا، اس سے محبت کرنا، یا اس سے جو الفت تھی، ان سے جو لگاؤ تھا وہ ختم ہو جائے اور ساری توجہ ان بھائیوں کے پاس آ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں کوئی کمی نہ آئی۔ تب کیا ہوا، یہ اتنا بڑا کام کر کے بھی پھر بیکار ہو گئے، ان کا سارا وار خالی ہو گیا، یہ پھر شرمندہ کے شرمندہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، مومن تو نا امید نہیں ہوتا۔ ہاں، وقتیہ طور پہ ہمارا دل میں شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے، بدگمانیاں ہو جاتی ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ میری دعا کیوں قبول کرے گا، میں تو گنہگار ہوں، میں کب سے دعائیں کر رہی ہوں ابھی تک تو کوئی نتیجہ نہیں آیا۔ یہ سارے کفرانہ الفاظ ہیں۔ کافر نا امید ہوتے ہیں، مومن نا امید نہیں ہوتا۔ تو اس میں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، اپنے ایمان کو جگانا ہے، اپنے توکل کو بڑھانا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ اس نے بغیر مانگے کیا کیا نعمتیں دی ہیں ہمیں، پھر جو آپ مانگ رہے ہیں وہ بھی نعمت مل جائے گی، اس کا بھی وقت ہے، ہر چیز کا وقت ہے نا، وہ حکمت کے ساتھ دے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اب کیا کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام، ان کے اوپر کوئی گلا شکوہ نہیں کر رہے، ان پر الزام نہیں لگا رہے، ہاں، ان سے بد دل نہیں ہو رہے، اس میں اتنی بات کہنے میں بھی ان کا احسن اخلاق ہے۔ دیکھیے آپ، قال هل علمتم، ہاں، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون، تم لوگ اس وقت جاہل تھے، تمہیں سمجھ نہیں تھی، تم نے جس وقت جو کام کیا یوسف کے ساتھ اس وقت تم نادان تھے۔ انہوں نے کہا کیا واقعی تو ہی یوسف علیہ السلام ہے؟ جواب دیا ہاں میں یوسف ہوں اور میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا، بے شک نہیں کرتا، دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔
آپ کر کے تو دیکھیں، اللہ کی بات مان کے تو دیکھیں، سنتوں پر عمل کر کے تو دیکھیں، پھر کیسی دل کو تسلی، سکون، اطمینان، خوشی ملتی ہے، چہرہ بھی کھل اٹھتا ہے۔ ہاں، پھر انشاءاللہ اولادوں کے لیے بھی دعائیں کریں تو پھر اولادیں بھی سنیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہم اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ 91 انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھ پر برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار ہیں۔ جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو بھائیوں کو تسلی بھی دے رہے ہیں۔ ہم کہاں سے دیتے ہیں تسلی؟ نہیں، ہم تو پورا گنا گنا کے چھوڑتے ہیں الف سے والسلام تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہر وہ بات جو اللہ کو بری لگتی ہے، ہر وہ کام جو ہمیں جنت میں جانے سے روکے، اس سے ہمیں ہٹا دے، اس سے ہمیں روک لے، ہمارا تزکیہ کر دے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو، وہ دیکھنے لگ جائیں گے، اور تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ اب یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، اب واپس والد کے پاس جاؤ اور والد کو اور ماں کو لے کر آؤ، والد کے منہ پہ یہ کرتا ڈال دو، پھر وہ واپس دیکھنے لگیں گے۔ کیونکہ یوسف کی یاد میں جب وہ روتے روتے اتنا رونے لگے، آنسو بہایا انہوں نے، تو پھر ان کی آنکھیں بینائی چلے گئی۔ 94 اور جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو۔ جب وہ کرتا لے کے گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کو نظر آنے لگا، پھر جب آ رہے ہیں واپس آ رہے ہیں نا یوسف علیہ السلام کے پاس، تو کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جب وہ کنویں میں گرے تھے جب تک خوشبو نہیں آئی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذن نہیں تھا۔ جب بھی آ سکتی تھی، اللہ کے یہاں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کن فیکن، بس ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر بات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، تدبیر ہوتی ہے، موقع کے حساب سے کام ہوتا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے جس وقت۔ وہ کہنے لگے واللہ آپ اپنی اسی پرانے قبط میں مبتلا ہیں۔ اب بچے بول رہے ہیں ابھی تک آپ اسی میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا تو اسی وقت پھر سے بینا ہو گئے، دیکھنے لگے۔ کہا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اس کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ جو باتیں جانتے تھے یعقوب علیہ السلام، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے، ان کے دل میں الہام آتے تھے، ان کو یہ پتا چلتا تھا۔ اس میں ان کی اپنی کوئی بڑائی یا ان کی اپنی اس میں کوئی تکبر نہیں ہے، وہ جانتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ باپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مغفرت مانگے، ہم بے شک قصوروار ہیں۔ اب بتا رہے ہیں باپ کو، پہلے تو نہیں بتایا تھا، اب بتا رہے ہیں۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم۔ پہلے تو بتا دیا کہ ہم خطا کار ہیں، پھر اللہ سبحانہ آپ باپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دعا کریں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو اللہ نے انہیں اب ہدایت دی، اللہ نے اب انہیں سمجھ دی، اتنا برس گزرنے کے بعد یہ ریئلائز کرے۔ تو ہمارے ساتھ بھی بعض واقعات ایسی ہوتے ہیں، ہماری اتنی زندگی گزر گئی لیکن ہم کبھی یہ ریئلائز نہیں کرے کہ ہم جانے انجانے میں کیسے غلط کام کر رہے ہیں، ہم جانے انجانے میں کیا کیا برائیاں اپنے ساتھ لے کر پھر رہے ہیں، ہم جانے انجانے میں کیسے غلط کاموں کے اوپر تصدیق کرتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنی اس پاس جگہ دی اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ۔ اب سب پہنچ گئے وہاں پر اور آپ نے انہیں جگہ بھی دے دی اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا کہ ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور بے شک وہ بہت علم اور حکمت والا۔
دیکھیں آپ اتنے برس کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی، کب خواب دیکھے تھے اور کب دعا قبول ہوئی۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں، ہم انسٹنٹ زندگی میں زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں نا، یوں جانی نماز پہ اٹھے اور یوں دعا قبول ہو گئی، ہاں، یوں بیٹی کے لیے رشتہ مانگے، دوسرے دن گھر پہ رشتہ لے کے کھڑے ہیں لوگ، یوں بچے کی تعلیم کے لیے دعا کری، بچے کے ہاتھ میں ڈگری آ گئی۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ہمیں تو صبر کرنا ہوگا، ہمیں انتظار کرنا ہوگا، اور بار بار گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہوں گی، بار بار مانگنی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند ہے، جب بندہ عاجز ہو کے مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور پھر یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ رونے کی صورت بنا لیں، کوشش کریں، روئیں، گڑ گڑا کے مانگے، وہ دے گا، وہ ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی، دوست اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرے اور نیکوں میں ملا دے۔ تب یوسف علیہ السلام اس کے باوجود بھی پھر دعائیں کر رہے ہیں۔ جب دیکھ لیا انہوں نے کہ سارے ماں باپ آ گئے، پورے بھائی آ گئے، سب سجدہ میں گر گئے، تو یہ جو سجدہ کیا تھا نا انہوں نے، تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس وقت یہ سجدہ جائز تھا، اور یہ سجدہ کوئی عبادت کا نہیں تھا، تعظیم کے لیے تھا۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ تو یہ سارا واقعہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں کتنے پریشان، کتنے کافر لوگ ستا رہے تھے آپ کو، کیا کیا مشکلیں آ رہی تھی، کیا کیا مصیبتیں ہو رہی تھی۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتا کے آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔ تو قرآن میں جتنے بھی واقعے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو بتا دے، وحی کے ذریعے آپ کو بتا دے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے آپ کو بتائے، یا پھر الہام دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے، اور آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تو تمام دنیا کے لیے نصیحت ہے۔ 105۔ اور آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ موڑے گزر جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ تب اس میں سے دیکھنا کہ کہیں ہم تو نہیں ہیں، اللہ پر ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہیں۔ کہیں میرے سے تو شرک نہیں ہو رہا جانے انجانے میں، کہیں میرے الفاظ ایسے تو نہیں ہیں کہ میں شرک کر رہی ہوں۔ اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ کیا وہ اس بات سے بیوقوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے، یہ ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں؟ اچانک عذاب آ جائے، کتنی بار تذکر آیا ہے عذابوں کا، اور اچانک عذاب ہمیشہ اچانک آتا ہے، ہمیں مہلت نہیں دیتا۔ مہلت تو اب ہے ہمارے پاس میں۔ سب اپنی اپنی عمروں کو چیک کریں کہ اتنی عمر ہو گئی ہے، اتنی مہلت مجھے مل گئی ہے، میں نے کیا کیا اتنی عمر میں نے اپنے لیے کیا زیادہ راہ تیار کی، میں نے کیا کیا اللہ کے لیے، دین کے لیے کیا کیا میں نے۔ سب کچھ کر رہے ہیں ہم شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، گھر کے لیے، یا ماں باپ کے لیے، بس ہماری زندگی تو یہی ہے نا، صبح اٹھا کچن میں گئے، پکوان میں لگ گئے، سارا دن بس پکوان میں ہی گزرتا ہے، پھر گھر کی صفائی میں گزر جاتا ہے، پھر بچوں کو اسکول سے لانے لے جانے میں گزر جاتا ہے، پھر بچوں کو پڑھانے میں گزر جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا دین کے لیے؟ ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں نا۔ اگر دین کی خدمت نہیں بھی کرے تو ہم اپنے آپ تو کوئی نصیحت نہیں لے رہے نا، اپنے لیے تو کوئی کلاسز نہیں لی، اپنے لیے تو کچھ زیادہ راہ تیار نہیں کی، اپنے لیے تو آخرت کے لیے کوئی سامان جمع نہیں کیا۔ ہاں، جو یہ گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ بھی ہمارے بہترین اعمال ہے، احسن اخلاق ہے، اس میں سے اجر ملے گا، لیکن اس سے آگے جا کے کرنا ہے ہمیں، اور اس سے اور آگے جا کے کرنا ہے۔ لوگوں کو کتابیں بانٹیں، لوگوں کی خدمت کریں، جا کے کسی کی طبیعت پوچھیں، کسی کی خیریت لیں۔ کتنے نرسنگ ہوم ایسے ہیں جس میں اپنے مسلمان لوگ ہیں، جا کے کسی سے مل کر آئیں، کسی کی عیادت کریں، تھوڑا سا آگے بڑھ کے کریں، کوئی مسجد میں جا کے کسی کی کوئی خدمت کریں، کچھ تو کر لیں اپنے لیے، پھر اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو دے گا، ہمیں بھی دے گا، ہمارے شوہر کو بھی، ہمارے بچوں کو، سب کو دے گا۔ اگر ہم کہہ دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ پھر دعائیں کریں کہ میرے بچے بھی ایسے کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔
کیا وہ اس بات سے بیوقوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں؟ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اس میں مشرکوں میں نہیں۔ ایک سنو، اور آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی نازل فرماتے گئے۔ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے ہی بہترین، پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ پرہیزگاروں کے لیے یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو کیا ہم پرہیزگار ہیں؟ کیا ہم بچ بچ کے چلتے ہیں؟ کیا ہم تقوی اختیار کرتے ہیں؟ کیا ہم دیکھتے ہیں جب بھی کوئی کام کریں سوچیں کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا دنیا میں اور آخرت میں؟ اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں جو کر رہی ہوں اس سے مجھے کہاں تک فائدہ پہنچے گا۔ یہاں تک کہ جب رسول ناامید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا تو فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس پہنچی، پھر جیسے ہم نے چاہا اسے نجات دی، اور بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ٹھان لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا تو پھر وہ عذاب ٹلتا نہیں اور واپس نہیں جاتا۔ ان کے قصے میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس اولو الالباب میں سے ہیں؟ کیا ہم عقل رکھتے ہیں؟ کیا ہم یہ زمین و آسمان دیکھتے ہیں، یہ ساری کائنات دیکھتے ہیں؟ چلو ساری کائنات بھی نہ دیکھو، باہر بھی نہ دیکھو، زمین بھی نہ دیکھو، آسمان بھی نہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، صرف میرے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کیا ہیں یہ سارے؟ ہماری عقل ہم کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اولو الالباب میں سے بننا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو کان دیے ہیں، جو آنکھ دی ہے، جو دل دیا ہے، آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، پھر دل سے تصدیق کرتے ہیں، کیا ہم کرتے ہیں کیا نہیں کرتے؟ ہمیں چیک کرنا ہے۔ اب ہماری شروع ہو رہی ہے سورۃ رات۔ سورۃ رات مدنی ہے اور اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور یہ رات بجلی کی کڑک، اور کیا کہتے ہیں آپ، عذاب کے لیے آئی تھی نا یہ ایک دم سے بہت تیز آندھی کی طرح، اور جیسے کہ کیا کہنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈرانے کے لیے نا بادل گرج رہے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام را حروف مقطعات، ہر لفظ کے بدلے 10 نیکیاں۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہیں۔ اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے۔ وہی کام کی تدبیر کرتا ہے اور وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔
آواز نہیں آ رہی پروین. پروین کے ساتھ کچھ مسئلہ بنا ہے کمپیوٹر کا شاید. وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں ایکچولی. وہ آئیں گی تھوڑی لاگ دیر. آؤٹ ہو گئی ہیں. جی جی آپ ویٹ کریں وہ آئیں گی. ٹھیک ہے. جی جی. میں ایسا کرتی ہوں، میں نے لائیو سٹریم جو آف کر دی ہے، میں ان کو کال کرتی ہوں، پروین کو. جی السلام علیکم. آپ لوگوں کا شکریہ صبر کرنے کا. وہ ان کا کمپیوٹر ایک دم بلیک آؤٹ ہو گیا تھا، تو وہ ابھی دوبارہ آنے کی کوشش کر رہی ہیں روم میں. چلو کوئی بات نہیں. اور جہارا آیت نمبر کس پہ تھی کہ وہ بیچاری بول رہی تھی، سوچ رہی تھی میری آواز جا رہی ہے. میں نے 2-3 بار کال کی تو پھر انہوں نے اٹھایا. جی سورہ رعد ابھی شروع ہی کی تھی انہوں نے، وہ تلاوت کر کے اس کو تھوڑا ایکسپلین کر رہی تھی. ہاں جی جی ٹھیک. تو ہم بس ہو سکتے 2 منٹ میں آ جائیں. جی ہوتا ہے انشاءاللہ. کبھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے ایک دم ان کے گھر کی پاور آف ہوئی ہو اور کمپیوٹر جی آف. جی جی بہت ممکن ہے. جی جی آ گئی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پورا پاور آف ہو گیا، ہر چیز چلے گئی، اور پھر میں واپس لاگ ان کر کے شروع کر دی. آپ نے شروع کر دی لیکن آپ ہمیں نہیں آ رہی تھی کلاس روم. جی 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 جی. آپ تو شیئر ابھی کریں. 1 منٹ
शेयर करती हूँ मैं वापस से। मैं अभी मेरे उससे नहीं आ रहा तो मैं